मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 45-46 चल रही थी। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। और सब्र और नमाज का सहारा लो, ये नमाज बारी गिरा है मगर खुशू रखने वालों पर नहीं। जिन्हें इस बात का ख्याल रहता है कि इन्हें अपने रब से मिलना है, उसी की तरफ लौट कर जाना है। कल हम लोगों ने सब अल्फाजों की तशरीह कर ली थी। तो यहाँ पर जो सब्र को अगर हम लेते हैं ना, तो सब्र आजिज़ी और बेबसी नहीं है। यहाँ पर सब्र के मायने आजिज़ी और बेबसी नहीं, बल्कि शदीद मुश्किलों में हम हैं अगर, तो उसका मुकाबला करना एक मानवी और रूहानी ताकत का नाम है। इस्लाम रोज़े और दूसरे अहकाम के ज़रिए सब्र की तरबियत देता है। यानी मुफस्सिरीन ने सब्र से मुराद रोज़ा लिया है, लेकिन सिर्फ सब्र सिर्फ रोज़े में मुनहसर नहीं है। यानी एक मिस्दाक में से एक मिस्दाक है, एक यानी तरबियत के लिए हम उसको बता सकते हैं, वरना सब्र बहुत सारी है। अब दुनिया में इंसान हर तरह के मसाइब व आलाम बर्दाश्त करता है। कभी कोई काम करता है तो उसमें उसको कामयाबी मिलती है तो बहुत खुश हो जाता है, कभी उसमें नाकामयाबी मिलती है तो वो जो है तो रंजीदा हो जाता है। यानी ये उसकी फितरी आदत है, फितरत में उसके है कि कामयाबी के वक्त खुश होना और नाकामी के वक्त में गमगीन होना। लेकिन अगर इंसान मजबूत शख्सियत का मालिक होता है तो वो खुशी की हालत में आपे से बाहर नहीं होता है और नाकामी की हालत में बदहवास नहीं होता। कुरान इस किस्म की मजबूत और आहनी शख्सियत की इस तरह सराही करता है। सूरह हदीद की आयत नंबर 23 लेकैला तासो अला मा फातकुम वला तफरहू बेमा अताकुम, ताकि जो चीज़ तुम लोगों के हाथ से चली जाए उस पर तुम रंजीदा ना हो, जो चीज़ तुम लोगों को दे उस पर इतराया ना करो। यानी इंसान को फ़कीरी अमीरी, तंगदस्ती खुशहाली, मर्ज़ सेहत, मोहब्बत अदावत के मुतज़ाद आइनों में ही पहचाना जाता है। यानी इस तरह से जब एक दूसरे की ज़िद इंसान के सामने आती है तो तब समझ में आता है, तब इंसान पहचाना जाता है। जैसे कि इंसान जब गरीब था तो उसकी क्या कैफियत थी, जब वो अमीर हुआ तो क्या कैफियत थी। कल हम लोग ने इसी के ऊपर कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त कारून था। कारून इतनी बेहतरीन तिलावत करता था किताब की, इतनी बेहतरीन, उसका लहन बहुत अच्छा था। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उससे कहते पढ़ो तो उस यानी वो पढ़ता नहीं था। उसी ने ही जब बहुत गरीब था, जब उसी ने ही जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जनाब मूसा ने कहा तुम जिस हालत में वो ठीक है, कहा नहीं मैं सबका हक अदा करूँगा। अब जब उसके बाद दौलत आने लगी तो ऐसी वैसी दौलत नहीं आई है। उसकी छकड़े के ऊपर, उसकी हाथ गाड़ी के ऊपर उसकी ख़जाने की चाबियाँ जाती थी खाली। उसको सोना बनाने की वो आ गई थी ट्रिक। बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो गया था, उसका बहुत बड़ा महल और बहुत दौलत थी। इसीलिए जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने आएगा उसमें पूरा डिटेल में, जब उसके लिए कहा ना परवरदिगारा इस वक्त कारून पर अज़ाब नाज़िल किया, तो अल्लाह ने कहा तो वो ज़मीन और कारून को तुम्हारे अख्तियार में दे दिया। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से कहा इसको निगल जा, तो वो ज़मीन लेने लगी अंदर। तो जो कानून वाले आदमी थे बोलेंगे अच्छा मूसा तुमको इसके पैसे के ऊपर है ना वो हो गया है, तुम इसका पैसा है ना लेना चाहते हो, इसलिए इसको ज़मीन में धंसा दे रहे हो। तो फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके महल और इसकी दौलत के साथ इसको धंसा दें। ऐसे ही रसूल अल्लाह के वक्त में सालबा नामी शख्स था, उसको भी जब रसूल अल्लाह ने 2-3 बार टाला, फिर जब उसने कहा ना तो दौलत आने लगी। जब रसूल अल्लाह ने ज़कात मंगवाई तो उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो रसूल अल्लाह ने 3 बार कहा था वाय हो सालबा पर, वाय हो सालबा पर, वाय हो सालबा पर, यानी वो जहन्नुम में चला गया।
اللہ نے زکوٰۃ واجب کی، یہ نہیں مانا، رسول اللہ نے آدمی بھیجا، اس نے رسول اللہ کی بات کو ٹھکرایا، بلکہ رسول اللہ کے لیے غلط جملے کہے. یعنی انسان پیسہ آنے کے بعد جو ہے وہ کتنا متکبر ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ایمان کے زمرے سے باہر نکال دیتا ہے، اس کا عقیدہ فاسق ہو جاتا ہے. اب جو اس کے جتنے اعمال تھے وہ سارے کے سارے اس کے رائیگاں ہو جاتے ہیں. تو انسان سے یعنی ہم اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ کوئی چیز اگر اس کو ملتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز یعنی خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اتراتا بھی ہے کہ ارے دیکھو ہم کو یہ ہوا، دیکھو ہم کو یہ ملا. ابھی ہم لوگ کا لکی ڈرا میں ہی زیارت کا جس کا نکل آیا بڑا خوش. دیکھیے خوش ہونا ایک چیز ہے کہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب ہوگی، یہ ہماری نیت ہے، ٹھیک ہے. یہاں کے اوپر ہم اترا رہے ہیں کہ ہمارا نمبر آ گیا، اللہ نے ہم کو اترانا اور تکبر ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی چیز اللہ جب نواز دیتا ہے تو انسان جو ہے تو اس پر تکبری کرتا ہے. خوش ہونا ایک چیز ہے، مگر جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو کبھی کبھی انسان اتنا زیادہ اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ کفر بکنے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں سورہ حدید کی آیت میں، یہ آئے گا تفسیر میں بھی آگے. پھر اگر یہاں پر جو بتایا نا فقیری امیری میں پہچانا جاتا ہے، مریض میں تنگ یعنی صحت مند میں، تو اسی طرح سے ایک دوست ہے بہت سالوں سے بچھڑا ہوا تھا، جب وہ آتا ہے ملتا ہے تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دونوں دوست میں کس قدر محبت تھی. اب دونوں میں سے کون زیادہ محبت کر رہا ہے، اور یہ ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے. تو زندگی یعنی انسان کی جو ہے وہ ایک جنت کی طرح بھی ہے، یعنی کسی دوست کو دوست سے ملنا جنت نعیم، اور دوست کا دوست سے بچھڑنا ایک سمجھ لے کہ جہنم کی طرح ہو جاتا ہے، کوئی چیز میں اس کا من نہیں لگتا ہے. تو انسان کو یہاں کے اوپر اس آیت نمبر 45 میں صبر اور نماز کے بارے میں کہا گیا ہے. سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے 23 تک میں ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، سوائے نماز گزاروں کے جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. تو یعنی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو روزانہ کی زندگی میں نمازی کی مضبوط اور آہنی شخصیت پر کتنا بھی انسان کا کام ہو کاج ہو، کتنی بھی مصروفیت ہو مشغولیت ہو، اس کو نماز سے نہیں روکتی ہے. نماز انسان کو اس لامحدود طاقت سے وابستہ کر دیتی ہے جو تمام طاقتوں کی سرچشمہ ہے. انسان اگر نمازی بن جائے تو چٹان کی طرح مضبوط اور سمندر کی طرح بے قرار ہو جاتا ہے. اور خدا بھی اپنے حبیب کو نماز ہی کے ذریعے آنے والے مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. یہاں پر سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 سے 5 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے کپڑا لپیٹ کر سونے والے، رات کو اٹھا کیجیے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجیے یا اس پر کچھ بڑھا دیجیے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے. ان قریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم یعنی بوجھ ڈالنے والے ہیں. یعنی یہاں پر بتا دیا اللہ نے کہ رات کی نمازوں اور تلاوت قرآن کے ذریعے رسالت کے بارے گرہ کو اٹھانے کی تیاری کا حکم ہے. یعنی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ جو 45ویں آیت میں بتایا گیا ہے، خشوع نہ رکھنے والے، ذوق عبادت نہیں رکھنے والے، دل سے عبادت نہیں بجا لانے والے
پر یہ نماز بہت بھاری ہے، جبکہ خشوع رکھنے والے نماز سے جو لذت اور سکون قلب حاصل کرتے ہیں وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بعض روایت کے مطابق خاشعینہ سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ہے۔ لفظ عمومیت رکھتا ہے، لیکن تمام خاشعین کو یہاں پہ شامل کیا گیا ہے، مگر اس کے اہم مصداق جو ہیں یعنی اولین افراد جو ہیں وہ محمد اور علی علیہ السلام ہیں۔ تو یہاں پر ہم لوگ نے کہا نا زن سے مراد زن سے مراد گمان ہوتا ہے، مگر یہاں پر اس آیت میں گمان نہیں بلکہ یقین ہے۔ تو ہم لوگ پہلے نماز کے بارے میں اور دیکھ لیں کہ اللہ نے جب نماز کا حکم دیا ہے تو کس طرح سے نماز کو ہم کو کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے ہے کہ عیون الاخبار الرضا میں فضل بن شاذان کا بیان ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ نے انسانوں کو نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ نماز ربوبیت کا اقرار ہے، یعنی ہم نماز جب پڑھتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ رب ہے ہمارا پروردگار ہے، اور ایک وحدہ لا شریک ہے، باقی غیر اللہ کی ہم نفی ہے اس میں، یعنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ نماز میں خداوند جبار کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ نماز میں خضوع اور اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، اپنی غلطیوں کی معافی طلب کی جاتی ہے۔ نماز میں انسان اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رگڑتا ہے۔ نماز کی وجہ سے انسان خدا فراموش نہیں بنتا، یعنی وہ کبھی بھی خدا کا نافرمان نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو یہ سوچتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، تو کبھی بھی انسان اللہ کو فراموش کرے گا ہی نہیں، اس کو ہمیشہ یہ یقین رہے گا کہ میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے۔ خدا کا ذاکر بنتا ہے، یعنی جتنا انسان نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، وقت پر پڑھتا ہے، ہمیشہ نماز میں تیاری میں رہتا ہے، تو وہ خدا کا ذاکر بنتا ہے۔ انسان عاجزی کے ساتھ خدا سے دنیا اور دین کی توفیقات کی اضافے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، یعنی اللہ سے سب سے پہلے تو ہم اپنی گناہوں کی معافی طلب کریں جب نماز تمام ہو، کہ بحق کے پروردگار چاہدہ معصومین کے ہمارے ہر گناہوں کو معاف کرے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، جملہ مومن مومنات کے۔ ہم پہلے یہ کرنے کے بعد میں سب سے پہلے کہ مالک تو نے ہم کو توفیق دی، طاقت دی، تو ہم نے اس وقت نماز ادا کی، ہم اسی طرح ہم کو توفیق دینا، طاقت دینا کہ ہم تیرے ہر واجبات کو صحیح طریقے سے اور وقت پر انجام دیں۔ کوئی بھی نیکی جب انسان کرے تو وہ نیکی کرنے میں ہم دعا بھی مانگیں، جس وقت شروع میں بیٹھیں تو بھی دعا مانگیں، جب اٹھیں ہم تو جیسے آج میں نے یہ نیکی انجام دی ہے، جیسے میں نے آج یہ دعا پڑھی ہے، پروردگار مجھے ہمیشہ یہ دعا کو پڑھتے رکھنا، پروردگارہ جس طرح آج میں نے تیری قرآن کی تلاوت کو زیادہ اچھے سے کی، ہمیشہ مجھے توفیق دینا، میں ایسے، یعنی کوئی بھی اچھائی کریں، ہم کوئی بھی نیکی کریں تو ہمیشہ دعا اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، علم حاصل کرنے کی اللہ توفیق دے، یعنی لوگوں کے دل جو ہیں اس پہ مہر لگ گئی ہے، وہ ان کے دل ایسے مہر زدہ ہیں کہ وہ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے کہیں ہم کو توفیق دے کہ ہم تیری شریعت کو جاننے کی کوشش کریں، تیری اطاعت میں ہماری زندگی گزاریں، اور اب تیری حجت جو ہمارے وقت کے امام ہیں ہم ان کے اچھے خادم بنیں۔ تو یہ سب چیز کے لیے ہم اللہ سے توفیق اور قوت مانگیں،
اس کے علاوہ نماز ہر طرح کے بگاڑ سے محفوظ رکھتی ہے، یعنی نماز انسان کو ہر برائیوں سے دور کرتی ہے، ہر برائی سے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندے کا تعلق اس کے خالق و مدبر سے قائم رہتا ہے۔ انسان جتنی دیر نماز میں رہتا ہے اتنی دیر وہ اللہ کے سامنے رہتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے، یعنی کتنا اللہ نے ہم دکھائی تو نہیں دیتا ہے، مگر ہم دل سے ہم جب بیٹھتے ہیں تو یقیناً یہ ہم کو یعنی یہ معرفت رکھنا چاہیے، ہم یہ سوچیں کہ ہم کس کے سامنے۔ خود اماموں نے یہ بات کہی ہے، امام وضو کے لیے جب نماز کے وقت وضو جب کرتے تھے تو امام کے ہاتھ تھر تھر آتے تھے، امام کا چہرہ ایک دم زرد ہو جاتا تھا، امام کے ہونٹ ایک دم نیلے ہو جاتے تھے، تو پوچھتے تھے کہ مولا، تو کہا کہ کس کی بارگاہ میں میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ وہ پروردگار یعنی اللہ بزرگ و برتر ہے۔ دنیا کی کوئی بھی شخصیت، ہم کسی سے بھی، کوئی بھی مخلوق سے ہم اللہ کا موازنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ پروردگار جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، یہ اس کی کریمی ہے کہ وہ اپنے بندے سے 5 مرتبہ بندہ اس سے بات کرتا ہے دن بھر میں۔ اب یہ بندے کی کوتاہی ہے کہ بندہ نماز کو نہیں ادا کرتا ہے تو اپنے رب سے ملاقات کو وہ خود ٹالتا ہے۔ اپنے رب سے وہ ملاقات یعنی نماز قضا مطلب بہت زیادہ انسان کو خسارے کی چیز ہے۔ نماز کی وجہ سے بندہ اپنے خالق کو فراموش نہیں کرتا، خالق کی یاد کی وجہ سے انسان سرکشی اور طغیانی سے محفوظ رہتا ہے، انہیں کبھی بھی کسی سے بغاوت نہیں کرے گا، کبھی بھی۔ خدا کے حضور حاضری دینے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی وجہ سے انسان خدا کی نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے، یعنی انسان نماز 5 مرتبہ وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کرنا چاہتا ہے غلط، فوراً اس کا نفس، اس کی نماز اس کو روک لیتی ہے، نہیں خبردار، یہ گناہ نہیں کرنا، یعنی ہر طرح کے بگاڑ سے وہ بچ جاتا ہے۔ من لا یحذر الفقی میں امام علی رضا علیہ السلام نے محمد بن سنان، یہ محمد بن سنان نے امام سے کچھ مسئلے پوچھے تھے، وہ سارے مسئلوں کے جواب میں امام نے جو جواب لکھے تو اس میں ایک یعنی لکھا تھا، زکوٰۃ فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے غربا کو روزی فراہم ہوتی ہے، دولت مند طبقے کی دولت محفوظ ہوتی ہے، یعنی یہاں پر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، خمس نہیں دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہمارا مال میں سے کم ہو جائے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے، تمہارے مال میں اضافہ بھی ہوگا اور تمہارا مال محفوظ بھی رہے گا۔ جس گھر میں گھر والا خمس نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، کبھی پورے محلے میں آگ لگ جائے اس کا گھر نہیں جلے گا، اگر اس نے سچی نیت سے یعنی حق دا پیسے کا اگر اس نے خمس نکالا ہوگا تو یہ یقین کی منزل پہ وہ رہے گا کہ میرا نہیں جل سکتا ہے، تو اللہ نے واجب کیا ہے تو میں نے اس کو ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت مند افراد کو حکم دیا ہے کہ وہ معذور اپاہج طبقے کی خبرگیری کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں تمہارے اموال اور نفوس کے متعلق ضرور آزمایا جائے گا، یعنی تم کو تمہارا جو ہم نے مال دیا ہے اس سے ہم تم کو تمہارے اموال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا ہے، نفوس پر یہ واجب کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائیں، یعنی ہم اپنے آپ کو خواہشات کا غلام نہیں بنائیں بلکہ خواہشات پر قابو پانے والا کا جو ہے تو شکر ادا کرنا، نعمت پروردگار کا شکر ادا کریں، کمزور مسلمانوں پر شفقت اور مہربانی کریں، اور جو مساکین ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان سے محبت کریں، الفت رکھیں، دوسرے لوگوں کو ہمدردی
اور غربا پروری کی تلقین کریں، یعنی ہم خود بھی غریبوں سے محبت کریں، مسکین جو جس کی مدد کرنا ہے ان کی مدد کریں، اور دوسروں کو بھی آمادہ کریں کہ ان کا انہیں اس طرح سے کرو، یعنی یہاں کے اوپر تلقین کرنا، ان کو بتانا کہ بھائی یہ غریب ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ ان کو، یعنی یہاں وایا وایا ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم ہی کرتے رہیں، ہم راستہ بھی بنائیں، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کریں، اہل دولت کو نصیحت کریں کہ اپنے مالی فرائض سر انجام دیں، ورنہ آخرت کے روز وہ سخت مفلس ہوں گے۔ اب جو دنیا میں مال رکھتے ہیں، اگر انہوں نے زکوٰۃ واجب ہے نہیں دی، خمس واجب ہوا نہیں دی، انہوں نے غریبوں کی مدد نہیں کی، انہوں نے کسی کا کوئی یعنی کسی کے مسئلے کو حل نہیں کروایا، کوئی خدمت خلق نہیں کی ہے، نہ مال سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ پیروں سے، تو یہ لوگ دنیا میں تو مالدار ہیں مگر آخرت میں یہ سب سے زیادہ فقیر ہوں گے، وہاں پر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمات پر اس کا شکر ادا کریں، خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ اللہ انہیں زکوٰۃ و صدقات اور صلہ رحمی اور بھلائی کرنے کی توفیق دے، یعنی یہاں کے اوپر ہم دھیان رکھیں کیسے دعا کریں۔ ہم کو اللہ اگر مال میں ہماری مال کیا ہے، زکوٰۃ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ماہ رمضان کی زکوٰۃ ہے فطرہ، علم کی زکوٰۃ ہے اس کو بانٹنا، مال کی زکوٰۃ ہے جو نصاب ہو گیا اس سے زیادہ ہو گیا تو زکوٰۃ دینا، تو یعنی جو بھی ہے صدقہ خیرات غریبوں کی مدد یہ سب آتا ہے زکوٰۃ میں۔ پھر صدقہ بھی دینا ہے ہم کو، جیسے امام وقت کا صدقہ نکالیں، ابھی انسان جو ہے بہت غریب ہیں، غیر سید ہیں، تو ہم لوگ اب صدقہ دے سکتے ہیں ان کو، کیونکہ ان کے پاس کوئی مالی امداد کرنے والا نہیں ہے۔ پھر صلہ رحمی یہ بہت ضروری ہے، اور بھلائی کرنے کی، یعنی اللہ سے اس چیز کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں سے ملانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا یکجا کیا، اللہ نے نماز و زکوٰۃ کا یکجا ذکر کیا ہے۔ جو شخص نماز پڑھے اور صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آگے اس میں حدیث ہے جیسے کہ شرک نہیں کرو اور اپنے والدین سے نیکی کرو، یعنی جہاں شرک کا ذکر آیا وہاں فوراً والدین کا آیا ہے، اور اللہ سے مدد کرو، الصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور نماز کے ساتھ، اس طرح سے اللہ نے یعنی یہاں پر یہ حدیث یعنی آگے ہے، حدیث اس میں اتنی ہی ہے، ایک ہی حصہ بتایا جو یہاں پر ضروری تھا۔ پھر بے عمل خطیب، یعنی ہم تو بیان کر رہے ہیں، خود بیان کر رہے ہیں یہ کرو، مگر ہم جو ہیں تو خود نہیں کر رہے ہیں۔ مجموع البیان میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ہونٹوں کو فرشتے دوزخ کے مقراضوں سے، قینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یہ دنیا کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ مصباح الشریعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی خواہشات کی قید سے آزاد نہیں ہوا، اپنے نفس کی آفتوں سے رہائی حاصل نہ کی ہو، جو ابلیس کو شکست دے کر خدا کی حفظ و امان میں داخل نہ ہوا ہو، تو ایسے شخص کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ نے اس پر کافی تذکرہ کیا ہے کہ ہم کب کر سکتے ہیں امر بالمعروف اور کب ہم کر سکتے ہیں نہی عن المنکر۔ کیوں
کہ جب وہ خود عمل سے خالی ہوگا تو اس کی ہر نصیحت اس کے خلاف حجت ہوگی اور لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو بے عمل شخص جب نیکی کی تبلیغ کرتا ہے تو اس وقت اس سے یہ کہا جاتا ہے اے خائن، یعنی اے خیانت کرنے والے، جس حق میں تو نے خود خیانت کی ہے اب میری مخلوق سے اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جس سے تو نے خود لاپرواہی کی ہے اس کا حکم دوسرے کو دے رہا ہے۔ ہم تو جناب صلہ رحمی جانتے ہی نہیں ہیں، ہم ممبر پر بیٹھ کے بڑی بڑی صلہ رحمی کے اوپر حدیثیں پڑھ رہے ہیں، جب ہم نے معرفت کے ساتھ میں حدیث پڑھی نہیں ہے۔ ہم خود لوگوں سے قطع رحمی کروا رہے ہیں، زبردستی قطع رحمی کروا رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا خدا جو ہے تو وہی شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں سے نہیں ملنا، ان کے مجلس میں نہیں جانا، وہ فلاں نے ایسا ہے۔ جیسے ہم خدا کو مان رہے ہیں ایسے ہم اس شخص کو مان رہے ہیں، غیر خدا کو ہم ماننے کیوں؟ جو انسان خدا کو مانے گا، خدا کے ہر حکم پر اپنی پیشانی کو خم کرے گا، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا چاہے کچھ بھی ہو جاوے۔ تو ہم صلہ رحمی نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو صلہ رحمی کروا رہے ہیں، ہم قطع رحمی کر رہے ہیں اور ہم لوگوں سے قطع رحمی کروا رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں اس شخص کو اتنا زیادہ مان دے رہے، مطلب اللہ کی شریعت کو اس نے ٹھکرا کے ہم اس کی بات کو مان رہے، مطلب ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب جو ہم کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں جو اس نے کہا ہے وہ کر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہی نہیں ہے، وہ نیکی قبول ہوگی نہیں، بلکہ اس کا ہم کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ہم کو بہت زیادہ خسارہ اٹھانا ہوگا، اس کا عذاب میں ہم کو دنیا میں بھی مبتلا ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا خمیازہ ہو کہ وہ دنیا میں اس کا عذاب ختم نہیں ہوا ہو تو ہم کو آخرت میں بھی اس کا عذاب جھیلنا پڑے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں پہ تفسیر علی ابن ابراہیم میں ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ آیت قصہ گو لوگوں اور خطیب افراد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہر ممبر پر شعلہ فشاں خطیب موجود ہے جو خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یعنی اب جس نے بھی کہا ہے نا فلاں سے نہیں ملنا ہے یعنی قطع رحمی کرا ہے، قرآن میں کہیں بھی قطع رحمی کا حکم دیا ہی نہیں گیا ہے، قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے، تو وہ شیطان ہے اور وہ شیطان کا نمائندہ ہے جو ہم کو غلط بات کرنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کی بات مانیں گے مطلب ہم نے شیطان کی عبادت کی۔ اصول کافی میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، یعنی انہیں اور دوسرے گمراہوں کو دوزخ میں الٹا لٹکایا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں امام نے فرمایا اس آیت میں ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو زبان سے تو عدل کی بڑی تعریف کرتے تھے لیکن خود اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ابو خثیمہ کا بیان ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہمارے شیعوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ شخص قیامت کے دن شدید حسرت میں مبتلا ہوگا جو عدل کی تعریف کرے اور عملی طور پر اس کی مخالفت کرے۔ اسی طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص کی حسرت تمام لوگوں سے زیادہ ہوگی جو عدل کی تعریف کرے لیکن اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرے۔ یہ ایک اور حدیث امام بیان کرتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا جو زبان سے عدل کی تعریف کرے اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرے۔
ایک اور حدیث میں امام بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص سخت حسرت میں مبتلا ہوگا جس نے زبان سے عدل کی تعریف کی ہوگی اور عمل سے اس کی مخالفت کی ہوگی۔